आदाब नाजरीन, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं खालिद रजा खान। आज हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में मुलाकात होगी, बातचीत होगी लंदन से तशरीफ लाए अदीब, शायर, नाकिद, ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट अकील दानिश साहब से, जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी पूरे जनूबी एशिया से दूर मगरबी ममालिक में उर्दू अदब किस तरह से फरोग पा रहा है, उर्दू अदब जो फरोग पा रहा है वो यहाँ के अदब से किस तरह मुख्तलिफ है, वहाँ की शायरी कैसे मुख्तलिफ है, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। अकील दानिश साहब, आलमी समय के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत करम खालिद साहब। हर चंद की अब ये समा की महफिल है, लेकिन हमारे कानों में अब तक वो सहारा की आवाज़ गूंज रही है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने नाजरीन से कुछ बातचीत करने का मौका फराहम किया। दो शेर मैं सहारा की नज़र करता हूँ जी जी कि ये सहारा है, इसने लोगों का ज़ौक़े फ़िक्र नज़र संवारा है। ये सहारा है, इसने लोगों का ज़ौक़े फ़िक्र नज़र संवारा है। ज़र परस्ती के दौर में दानिश ये गनीमत है कि सहारा है। बहुत खूब। बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, सिपासगुजार हूँ। और असल में ये जो ज़राए इब्लाग हैं, इन्होंने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। जी जी। मगरिब के बहुत से शहरों में आलमी सहारा बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखा जाता है, और उससे न सिर्फ ये कि ताज़ा तरीन ख़बरें बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में जितना अहम काम किया है सहारा ने, उससे लोग मुस्तफ़ीद भी होते हैं, उससे हज़ भी उठाते हैं, उससे उनकी मालूमात में भी बहुत इजाफा होता है जी। यानी आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो ये नेटवर्क है, इसका जो मीडिया में काम है, इसको आप बाहर भी आप महसूस करते हैं। बिल्कुल, मुल्क से बाहर। बिल्कुल। और बहुत से लोगों ने इस पर बड़ी तवज्जो दी है कि आलमी सहारा ने उनके ज़ौक़ की भी आबियारी की है। और जो आपके प्रोग्राम है मुख्तलिफ तरह के, ख़ासतौर से ये एक मुलाकात, तो इसमें बहुत से ऐसी शख्सियतों से भी आपके ज़रिए से और आपके चैनल के ज़रिए से मुलाकात हो जाती है और मालूमात में काफ़ी इजाफा होता है। जी। एक बात जो सबसे अहम है वो ये जानना चाहेंगे कि आप हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रहा आपका अमरोहा से, उसके बाद आप लंदन शिफ्ट कर गए, आप लंदन में मुकीम हैं। आपने बुनियादी फ़र्क क्या पाया, अगर हम अदब के हवाले से बात करें और अदब की तमाम असनाफ पर भी हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से जनूबी एशिया में यानी पाकिस्तान को अगर हम उसमें इंक्लूड करें, यहाँ के अदब में और मगरिब के अदब में क्या फ़र्क पाते हैं उर्दू अदब में? मैं वहाँ तकरीबन कोई 42 साल से हूँ और लंदन यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से मेरा ताल्लुक़ है जी। तो दो बातें ऐसी हैं जिन पर ज़रा सा गौर करना चाहिए। उर्दू के शायकीन, उर्दू के परस्तार, उर्दू से मोहब्बत करने वाले जनूबी एशिया में और ख़ास तौर से बर्रे सग़ीर में करोड़ों की तादाद में जी जी। और इसके मुकाबले में अब मैं सिर्फ यूरोप को भी छोड़ता हूँ, सिर्फ इंग्लिस्तान की बात करता हूँ, वहाँ उर्दू से मुताल्लिक़ लोग जो हैं उनकी तादाद हज़ारों में है। लेकिन इस तरह की महफिलें वो सजाते हैं और इस तरह के मुशायरे और मुबाहिसे, मुज़ाकरे, अफसानों की महफिलें और 3-4 आलमी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो फिर अगर औसत निकाला जाए तो वहाँ उर्दू का काम ज़्यादा हो रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और अपनी पूरी तवानाई, यानी ये उर्दू के लिए खुशाइंद बात है कि उर्दू की आबियारी, ज़ुबान की, अदब की आबियारी वहाँ भी हो रही है और आप जैसे लोग वहाँ भी मुतहर्रिक हैं। असल में वो एक जजीरा है पूरे अंग्रेजी के तूफान में, तो उसको जहाँ तक मुमकिन है उसको जजीरा को बचाना, अपनी सकाफत की आबियारी करना, अपनी सकाफत को अपनी नई नस्लों तक पहुंचाना, इस सिलसिले में काफी काम वहाँ हो रहा है जी। काम तो हो रहा है, लेकिन काम में बुनियादी फर्क क्या है? हिंदुस्तान का जो अदब है या बर्रे सगीर हिंद का जो अदब है और वहाँ के अदब में आप फर्क क्या पाते हैं? जो जज्बात की तर्जुमानी है अदब में, चूंकि जज्बात की तर्जुमानी होती है, एहसासात की तर्जुमानी होती है, उनमें कहाँ फर्क पाते हैं? आप बिल्कुल सही फरमाएं खालिद साहब। असल में बुनियादी तौर पर इंसान एक है, उसके जज्बात, सोचने के तरीके, उसकी महरूमियाँ, उसकी कामयाबियाँ सब बुनियादी तौर पर एक है, नफ्सियाती तौर पर एक है, लेकिन माहौल से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मसलन अब ये बात वहाँ आम तौर से तस्लीम की जाती है कि बहुत से अंग्रेजी अल्फाज आपको गज़ल में नज़र आ जाएंगे, वहाँ की फ़ज़ाओं में जो कुछ हो रहा है उसका इशारा और उसका अक्स भी
آپ کو افسانوں میں اور غزلوں میں اور نظموں میں نظر آ جائے گا. اس سے تھوڑا سا فرق یہاں کے اور وہاں کے ادب میں محسوس کیا جا سکتا ہے. اگرچہ بنیادی چیز جو ہے وہاں وہ ہجرت کا سلسلہ ہے اور اس سے جو محرومیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا تذکرہ بھی ادب کی ہر صنف میں موجود ہے، لیکن مقامی طور پر جو وہاں کی فضا ہے اس سے بھی لوگوں نے فیض اٹھایا. یقیناً مقامی جو فضا ہے اس سے بھی فیض اٹھایا ہے، ادب کو اس سے فائدہ بھی پہنچا ہے. لیکن جو روایتی طور پر ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اردو کی جو نئی بستیاں ہیں مغرب میں، وہاں جو ادب تخلیق پا رہا ہے وہاں زیادہ جو کرب ہے وہ ترک وطن کا کرب ہے. وہ کیا اب کی جو جنریشن ہے اب اتنے زمانے کے بعد، ایک تو جو ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے بعد جو کافی لوگ مغرب کی طرف کوچ کر گئے، اس وقت کا درد اور اب کے احساسات میں کیا فرق پاتے ہیں؟ ادب میں کیسے اس کی ترجمانی؟ میں وہی عرض کروں گا نا، بنیادی طور پر تو وہ درد چونکہ مستقل ہے اور وہ نسل در نسل چلتا ہے، آدمی اپنے وطن کو اپنی جڑوں کو بھول نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی جس فضا میں جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کے مسائل بھی وہاں پر نظر آتے ہیں. کچھ سال پہلے سبط حسن مرحوم تشریف لائے تھے انگلستان، اور انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ اب ہندوستان پاکستان کے بعد اردو کا سب سے بڑا مرکز انگلستان ہے. تو اس انگلستان کو یہ وقار اور یہ درجہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوا، لوگوں نے بہت محنت کی ہے وہاں اپنی زبان کو، اپنی ثقافت کو، اپنے ادب کو محفوظ رکھنے کی کام ہو رہا ہے. 2 روزانہ اخبار نکل رہے ہیں، 3 ماہنامے نکل رہے ہیں، کوئی 8 یا 9 ہفتہ روزہ نکل رہے ہیں، اور جگہ جگہ مدارس بھی موجود ہیں. اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی کہ آپ تاریخ کے طوفان سے لڑ نہیں سکتے. آج نہیں سے تو کل نہیں تو پرسوں وہ زوال آتا ہے، آتا رہے گا، جو زبانوں کے ساتھ ہوتا ہے تاریخ میں. اس کے باوجود بھی ہر ممکن کوشش جاری ہے کہ اپنے ادب کو، اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو زندہ رکھا جائے. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ زندہ رکھنے والوں میں کسی ایک مذہب اور کسی ایک عقیدے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اردو سے محبت کرنے والے ہر مذہب سے متعلق ہیں، ہر نسل سے متعلق ہیں، اور ہر ادب سے ان کا چونکہ واسطہ ہے، لہٰذا اب یہ چیزیں پس پش جا پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگلستان میں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے. ایک سوال جو ہمیشہ جو آج کی نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے آج کی، اس کے ذہن میں اٹھتا رہتا ہے کہ جو مہجری ادب ہے، جو اردو کی جو نئی بستیاں ہیں وہاں جو ادب تخلیق پا رہا ہے، اس میں جو پرانے جو ادیب ہیں، پرانے شعراء ہیں، پرانے نقاد ہیں، ان کے جو احساسات کی ترجمانی ہے، اور آج کا جو نسل ہے اس کے احساسات، جو نسل وہاں پیدا ہوئی ان کے احساسات کی ترجمانی میں فرق ہے، اور اس وجہ سے ادب میں بھی فرق آ گیا. کیا ایسا محسوس کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، اس لیے کہ وہاں کے مسائل کی ہیں، ان کی نوعیت دوسری ہے، اور چونکہ ادب اور زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو وہ مسائل بھی وہاں کے ادب میں آتے ہیں، جو اگر یہاں اس طرح کے مسائل ہوں تو ان میں تفریق آپ کو نظر آ جائے گی. بنیادی تو ایک ہے نا انسان کے جذبات اور اس کے سوچنے کی جو نہج ہے، کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جو نئی نسل ہے اس نے وہ ترک وطن کا کرب نہیں جھیلا اور وہ وہیں پیدا ہوئی، اس لیے شاید ان کا ادب بھی ذرا مختلف نظر آتا ہے. وجہ میری نسل کے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ نسٹالجیا میں مبتلا ہیں، اور وہ بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں اپنی زمین سے دوری کو. نوسٹالجیا اور ایک شناخت کا بھی مسئلہ ہوگا. یہ مسئلہ شناخت کا ہے، لیکن جو وہاں کے اب بچے جو پیدا ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اردو سے ان بچوں کا تعلق اتنا نہیں ہے جتنا ہماری نسل کے لوگوں کا، لیکن جن کا تھوڑا سا بھی تعلق ہے اور تھوڑا سا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کے مسائل کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر. اس سلسلے میں چونکہ آپ کافی زمانے سے 42 سالوں سے وہاں مقیم ہے لندن میں، تو آپ نے جو محسوس کیا وہ میں جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ آپ نے کیا کیا تخلیق کیا، اور آپ کی جو تخلیقات ہیں وہ مہجری ادب کے دائرے میں آتی ہیں. ہم جاننا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ وہ آپ ناظرین کو بتائیں. وہ اس میں سے بہت کم حصہ شاعری میں تو یقیناً ہے کہ لکھ رہی ہے کیا کوئی تاریخ، اس کا بھی حساب، رزق کی چاہت میں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. شاعری میں تو یہ ہوا، لیکن میں نے نثر میں جو کچھ لکھا اس میں پورا جو ترک وطن کا کرب ہے وہ نظر آ رہا ہے، نوسٹلجیا نظر آ رہا ہے. لیکن اور جو سلسلہ ہے، میں پچھلے 40-42 سال سے کراچی، لندن جنگ میں لکھتا تھا، اور اس کے بعد اب جنگ لندن میں ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں، اور وہ وہاں بھی شائع ہوتا ہے. اردو ٹائمز نیو یارک میں اور پاکستان ٹائمز کینیڈا میں وہ لفٹ ہوتا ہے.
اس میں ظاہر ہے جو وہاں کے روزانہ کے مسائل ہیں اور جو زندگی کے مسائل ہیں ان کا تذکرہ ہے بالکل. اور ایک کام جس پر مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں نے کیا، سو اسباق کا میں نے ایک سلسلہ لکھا تھا جنگ لندن میں، اور ان ماؤں کے لیے لکھا تھا جو اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چاہتی ہیں. یوں تو وہاں جگہ جگہ یورپ میں بھی شام کے مدارس موجود ہیں اردو کے، یا بعض مساجد میں اس کا انتظام ہے، یا ہفتے کے روز کچھ اسکول کچھ مدارس ہوتے ہیں جنہیں ہم سیٹرڈے اسکولس کہتے ہیں. لیکن بعض شہر اب بھی ایسے ہیں کہ وہاں دور تک اس طرح کی آسانی نہیں ہے. ان ماؤں کے لیے وہ سلسلہ میں نے سو اسباق کا لکھا اور وہ کافی کامیاب ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی مدد ملی ہے اردو کو آگے بڑھنے میں، خاص طور سے بچوں کو اردو پڑھانے کے ذیل میں. بچوں کو اردو پڑھانے کی کوششوں میں آپ بھی لگے رہے، اور آپ نے یہ کوشش کی کہ ایسے عام طور پر جو آج کی نسل ہے، جو ینگر جنریشن ہے، وہ آپ لوگوں سے انسپریشن لے کر کتنا اردو کی طرف راغب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ بہت بڑی تعداد میں تو نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے گھٹے میں انگریزی پڑھی ہوئی ہے، ان کی پہلی زبان انگریزی ہے، اردو نہیں ہے. نرسری سے لے کر اور پھر یہ سب سے بڑا استاد ٹی وی اور ریڈیو اور کامکس اور رسالے، پوری دنیا تو ان کی انگریزی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جن والدین نے کوشش کی ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی اگر آپ جائیں گے ہندوستان یا پاکستان اور آپ اپنوں سے بات کریں گے تو پھر اردو آپ نے سیکھنی چاہیے. تو بہت سے لوگ اس ذوق و شوق میں اردو سیکھتے ہیں. کچھ اصل میں آپ باخبر آدمی ہیں، کسی بھی زبان کا تعلق معاش سے ہے. اب معاش کی طور پر بہت زیادہ امکانات تو نہیں ہے کہ اردو میں آپ کچھ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. لیکن ایک دو بالکل سامنے کی چیزیں ہیں، مثلا وہاں جو حکومت کے دفاتر ہیں بعض، ان میں ترجمے کے سلسلے کے مواقع موجود ہیں کہ جو اردو جانتے ہیں ان کو وہاں ملازمتیں مل جاتی ہیں. یا پھر جو اخبارات وغیرہ نکلتے ہیں وہاں اس میں ان کے لیے مواقع موجود ہیں. اس کے علاوہ میں چونکہ اس میں جی سی ایس سی کا اور اے ایس کا ایگزامینر بھی ہوں اور میں پڑھاتے بھی ہوں. سو مجھے یہ علم ہے کہ بعض یونیورسٹیز جو ہیں وہاں کی، اگر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک گریڈ چاہیے ایک سبجیکٹ میں اور 2 میں ہمیں بی چاہیے، ہم آپ کو داخلہ دے دیں گے، یہ ہماری شرط ہے. تو ان میں سے اکثر یونیورسٹیز اب اردو کو شامل کر لیتی ہیں. اس لیے بھی اردو کی طرف آ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں خاص طور سے. تو یہ رجحان بڑھا کہ اردو کو وہاں ملازمت سے یا یہ کہیں معاش سے جوڑنے کی کوشش تھوڑی سی جوڑنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ زبان کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ معاش سے جڑے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس سلسلے میں کوشش جاری ہے، اگرچہ بہت روشن امکانات نہیں ہے کہ وہاں اردو کا تعلق معاش سے مستقل ہوگا، لیکن کسی نہ کسی حد تک، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اسی حد تک کہ ہمیں داخلہ مل جائے گا تو وہ لوگ آتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے. ایک ملاقات میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. عقیل دانش صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک براڈ کاسٹر بھی، ایک صحافی بھی رہے ہیں، تو اس لیے ہم جب بریک کے بعد آئیں گے تو ہم ان سے صحافت کا کیا مستقبل ہے، خاص طور سے اردو صحافت کا برطانیہ میں اور مغربی ممالک میں، اس کے تمام پہلوؤں پر بھی گفتگو کریں گے، اور ان کے چند اشعار بھی ہم ناظرین آپ تک پہنچائیں گے. فوراً حاضر ہوتے ہیں. جب بھی میں اداس ہوتی تھی تو ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتی تھی، پر کیا میں اپنی ساس کی گود میں سر رکھ سکتی ہوں؟ نہیں، بہو ہو، بہو بن کر ہی رہو، بیٹی بننے کی ضرورت نہیں. آخر بہو بھی تو بیٹی ہی ہے. سوموار سے شکروار رات 9 بجے سہارا 1 پر. راہل گاندھی جی نے آرڈیننس پھاڑ دیا. ان کو یہ لگتا ہے اس دیش کی جنتا بڑی بیوقوف ہے. مسلم مسائل پر عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال کی بے باک رائے. جو پیسہ آپ کو دے گا چناؤ لڑنے کے لیے، چناؤ کے بعد وہ اپنے پیسے کا حساب مانگے گا. دیکھیے تکرار میں سید فیصل علی کے ساتھ. آپ صرف ابھی دلی میں الیکشن لڑ رہے ہیں یا آنے والے جو 5 اسمبلی چناؤ ہیں ہر جگہ الیکشن لڑیں گے؟ اتوار کی شام 8:30 بجے اور پیر کی صبح 7:30 اور دوپہر 2:30 بجے صرف عالمی سہارا. بریک
کے بعد عالمی سمے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ایک ملاقات. آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے لندن سے تشریف لائے شاعر، ادیب، صحافی جناب عقیل دانش صاحب سے. عقیل دانش صاحب، آپ سے بریک پر جانے سے پہلے مہجری ادب اور جو مغربی اور خاص طور سے انگلستان میں جو ادب، اردو ادب کس طرح سے تخلیق پا رہا ہے اس پر بات ہو رہی تھی. چونکہ آپ ایک صحافی بھی رہے ہیں، آپ اردو صحافت کو کس طور پر دیکھتے ہیں انگلستان میں خاص طور سے اور مغربی ممالک میں مجموعی طور پر؟ خالد صاحب، ایسا ہے کہ وہاں جو لوگ جا کر بس گئے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، جی چونکہ ان کا ذہنی اور دلی رشتہ جی اس زمین سے قائم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی خبریں بھی ہمیں ملتی رہیں. اس لیے اردو کے بہت سے اخبارات جی وہاں پر یہ خبروں کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اور جو ہندوستان پاکستان میں سیاست جس سطح پر اپنا رنگ دکھاتی ہے، جی جی اس کا پورا وقت ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے. اور ایک سلسلہ اور بھی ہے خاص طور سے پاکستان کی حد تک کہ وہاں کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی شاخیں وہاں موجود ہیں، جی جی پورے یورپ میں، امریکہ میں اور انگلستان میں. تو اس سے متعلق جو لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت کا ذکر کسی نہ کسی طرح آتا رہے. تو مقامی خبریں تو اور ذرائع سے بھی سننے والوں تک پہنچ جاتی ہیں. اور وہاں پر اب چینلز بھی بشمول آپ کا سہارا، جسے اب آپ نے سما کا نام دیا ہے، بہت شوق سے لوگ دیکھتے ہیں اور بر صغیر کی خبروں کے لیے اس پر بڑا تکیہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے خبریں مل رہی ہیں. سو ان جماعتوں کے جن کا میں نے ذکر کیا تو اخبارات وہاں کے اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے اور سیاست کا رخ کس طرف کو جا رہا ہے. جی جی تو اس لیے وہ لوگوں نے مسحور کر رکھا ہے. صبح کو سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے اخبار آئے تو ہم دیکھیں. میری نسل کے لوگ جو ہیں انہیں زیادہ آسانی ہوتی ہے اردو پڑھنے میں. اردو اخبارات تو وہاں سے نکلتے ہیں، جی لندن سے کئی اخبارات ہیں جو نکلتے ہیں. ان اخبارات کا سرکولیشن کیسا ہے، اس کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور صحافت کے ہم زاویے سے بات کریں تو اس وقت تو فی الحال بڑا خوش آئندہ، لیکن جیسے میں عرض کر چکا ہوں تاریخ کا دھارا اپنا کام شروع کر چکا ہے. جی جی اور رفتہ رفتہ اب ان پڑھنے والوں میں کمی آ رہی ہے. نئی نسل کے لوگ جو ہیں وہ اتنی بے چینی سے اردو اخبار کا انتظار نہیں کرتے جتنی بے چینی سے ہم لوگ کرتے ہیں. جی یقیناً یہ صورتحال ہے. اردو صحافی کے لیے کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بول رہے ہیں کہ وقت کا اور تاریخ کا دھارا جو ہے وہ بدل رہا ہے. تو کیا اردو صحافی اگر صحافت کو، صحافی کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ صحافی اور صحافت دونوں کا مستقبل یہی ہے کہ جب تک یہ اخبارات موجود ہیں جس میں اب اضافے کی گنجائش بہت زیادہ نظر نہیں آتی، تو اس وقت تک ان کے ظاہر ہے کام بھی محدود رہے. اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت اپنا کام کر رہا ہے اس میں تھوڑی کمی آتی جا رہی ہے اور آ جائے گی. اور جی چونکہ آپ نعت بھی لکھتے ہیں، آپ کی تخلیقات میں نعت بھی شامل ہیں، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اجالا ایک آپ کا البم بھی یا کیسٹ کہیے کہ وہ آ چکا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ اپنے اشعار خاص طور سے نعت سے اگر آپ شروعات کریں، اب نعت کے چند اشعار، اس کے بعد اور آپ باقی جو آپ کی تخلیقات ہیں. میں دو چار شعر جی نعت یا قطعات عرض کرتا ہوں میں. جی پھر بشر کو درجہ انسانیت حاصل ہوا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، ظلمت شبہائے ظلم و جبر نے کھائی شکست، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا. بہت خوب. تو اس طرح چلتا رہتا ہے. نعتیہ مشاعرے بھی ہوتے ہیں، نعتیہ الگ سی محفلیں ہوتی ہیں. ابھی حال ہی میں میری ایک شعری مجموعہ آیا ہے، جی جی پیرایا اظہار. جی ایک شعر تھا میرا کہ لفظ مل جائیں تو کچھ عرض ہنر ہو دانش، ڈھونڈتے پھرتے ہیں پیرایا اظہار ابھی. سو اس سے میں نے نام مستعار لیا اور اس کا مجموعہ کا نام رکھا پیرایا اظہار. سو بس سلسلہ جاری ہے، مشاعروں کا بھی، شاعری کا بھی. اس عہد کے جو شاعر ہیں ہندوستان اور پاکستان میں اور لندن میں، دونوں کی شاعری میں کیا فرق آپ پاتے ہیں؟ وہی ایک تو بنیادی بات ہے، وہ ہجرت کا جو کرو ہے وہ یہاں بھی ہے. میں نے یہاں رہ کر ایک شعر لکھا تھا کبھی کہ فغاں بلب غم بیگانگی سے آج بھی ہیں، خود اپنے شہر میں ہم اجنبی سے آجمی ہیں.
جب انسان کو اس کی محنت کا صلہ نہ ملے، اس کی صلاحیتوں کو پہچانا نہ جائے، تو خود اپنے شہر میں اجنبی بن کے رہ جاتا ہوں. جی جی، یہ تو نفسیات ہے آدمی کی. وہاں زیادہ رنگ ہجرت کا اس لیے نظر آتا ہے کہ گھر سے دور ہیں، ظاہر یاد آتی ہے وہ، اور یہ سوچتے ہیں لوگ کہ اپنے پیٹ کی فکر میں کہاں سے کہاں چلے گئے، اور اپنے موسم، اپنی چیزیں، اپنے لوگ، اپنی یادیں، سب کچھ ان سے شعر کہلواتی ہیں. لیکن پھر وہ دوبارہ عرض کروں گا میں کہ وہاں مقامی رنگ بھی اب شامل ہونے لگا رفتہ رفتہ شاعری میں. مقامی رنگ آپ کس طور پر دیکھتے ہیں؟ اگر اس کا کوئی آپ کے پاس نمونہ ہو یا پھر کوئی شعر ایسا ہو جس میں وہاں کا مقامی رنگ نظر آ رہا ہو. شعر تو شاید اس وقت یاد نہ آئے، لیکن جو ہمارے اطراف میں وہاں سوسائٹی میں ہو رہا ہے، جی جی، مثلا ایک تو نیچر کی طرف جی جی، زیادہ توجہ ہے لوگوں کی. جی، یہاں بھی لکھتے ہیں لوگ، موسم کے متعلق لکھتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ شدید موسم زیادہ وقت رہتا ہے سال میں، تو جو ہی ذرا سی بہار آئی اور کلیاں مسکرائیں تو وہ فوراً شعر میں کہیں نہ کہیں در آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وقت ادھر سے ادھر ہو رہا ہے. اور وہاں بہت سے مسائل اس طرح کے جو یہاں نہیں ہیں. جی جی، مثلا یہ کہ لوگ جا کر وہاں بسے ہیں اور رشتوں کی زور کمزور پڑ رہی ہے. اس کو جس شدت سے وہاں دیکھنے والے ہمارے فنکار قلم کار لکھتے ہیں، وہ شدت یہاں محسوس نہیں سی کہ وہ مسئلہ یہاں اس طرح نہیں. جی جی، یہاں بھی ہے، دنیا بدلنے کے ساتھ ساتھ جی جی، یہاں بھی چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن وہاں جتنی تیزی سے بدلی ہیں وہ وہاں کے آپ کو ادب میں، شعر میں نظر آ جائیں گی. جی، آپ جب ہندوستان آتے ہیں وقتاً فوقتاً، جب بھی چونکہ آپ 42 سالوں سے وہاں ہیں، تو آپ کیا فرق پاتے ہیں یہاں کے ماحول میں اور یہاں کے ادب میں؟ ایک تو خالد صاحب یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب دلی کے میں ہوائی اڈے پر قدم رکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی زمین میں ہوں. حالانکہ 42 سال بڑی مدت ہوتی ہے، جی جی، اس کے باوجود اصل میں بچپن آدمی کا پیچھا چھوڑتا نہیں ہے کبھی بھی. جی، اب امروہے کی مٹی ہے، 10 سال کی عمر سے میں اس شہر سے جدا ہوں، اس کے باوجود بھی ہندوستان آیا تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے وطن میں آ گئے ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں. کسی سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بغیر کسی تکلف کے. آپ کسی کو جانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں، آپ سے اس کا کوئی عقیدے کا تعلق ہو نہ ہو، بلا جھجک کے، بلا تکلف کا آپ کہہ دیں گے کہ بھائی صاحب فلاں راستہ کدھر ہے، یا یہ بات وہاں تھوڑا سا اب بھی تذبذب پیدا ہوتا ہے. حالانکہ بہت ہی مددگار لوگ ہیں وہاں بھی. آپ ذرا سا کچھ کہیں تو وہ فوراً حتی الامکان آپ کی مدد کریں گے، لیکن وہ جو بے تکلفی یہاں محسوس ہوتی ہے وہاں محسوس نہیں ہوتی. ادب میں کیا فرق پاتے ہیں آپ؟ جی، مطلب ایک تو بات ہجرت کی ہو گئی، کرب وطن کی ہو گئی، لیکن مجموعی طور پر آپ کیا فرق پاتے ہیں کہ وقتاً جب ایک وزٹ ہوتی ہے آپ کی، اس کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں چند سالوں بعد، تو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے یہاں کے ادب میں؟ ایک تو زبانوں کا مسئلہ یہ ہے ہندوستان پاکستان میں بھی. جی، مثلا آپ کو پنجابی کے بہت سے لفظ اردو شاعری میں مل جائیں گے، اسی طرح یہاں ہندی کے بہت سے لفظ اب اردو شاعری کا حصہ بن چکے ہیں. جی جی، تو ایک تو یہ مجھے ذرا سا فرق محسوس ہوتا ہے واپس جا کر. اسی کے وہاں جو کچھ زیادہ پڑھنے کو ملتا ہے وہ ہندوستان کا کم، چونکہ کوئی پرچے ورچے نہیں نکلتے، تو پاکستان کا زیادہ پڑھنے کو ملتا ہے، تو وہ زبان میں بیان فرق موجود ہے. اور وہی پھر دوبارہ میں عرض کروں گا کہ مسائل کی تھوڑی سی جہت بدلی ہوئی ہے، وہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا لکھا جا رہا ہے. جی، اگر آپ نے غزل کہی ہو تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ چند اشعار اور پیش کریں. میں جی کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی. بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا. جی، بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا، انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا. انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا، تنہائی کے اور غم کے امی ہیں در و دیوار. تنہائی کے اور غم کی امی ہیں در و دیوار. یہ سوچا تو پھر ہم نے کبھی گھر نہیں بدلا. یہ سوچا تو پھر ہم نے کبھی گھر نہیں بدلا. فاتح کے جلوں میں چلے سب مصلحت اندیش. فاتح کے جلوں میں چلے سب مصلحت اندیش. وہ ہم تھے کہ ہارا ہوا لشکر نہیں بدلا. وہ ہم تھے کہ ہارا ہوا لشکر نہیں بدلا. تاریخ ہے شاہد کہ ہر ایک حاکم خود سر. تاریخ ہے شاہد کہ ہر ایک حاکم خود سر. بدلا نہیں جب تک اسے مل کر نہیں بدلا. بدلا نہیں جب تک اسے مل کر نہیں بدلا. اور قرنوں سے زمانے پہ ہے طاقت کی حکومت.
قرنوں سے زمانے پہ ہے طاقت کی حکومت، ایسا ہے یہ سچ ذرہ برابر نہیں بدلا، ایسا ہے یہ سچ ذرہ برابر نہیں بدلا، لو خندہ بلب سیل بلا میں بھی ہے دانش، جی یہ شخص عجب چیز ہے یکسر نہیں بدلا۔ بہت خوب، بہت خوب عبد الدانش صاحب، بہت شکریہ، بہت عنایت۔ آج ایک ملاقات میں ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی اردو ادب کا مستقبل کیا ہے مغربی ممالک میں، خاص طور سے انگلستان میں، اس کے تمام پہلوؤں پر عقیل دانش صاحب نے روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ جو مہجدی ادب تخلیق پا رہا ہے انگلستان اور مغرب میں، اردو کی جو نئی بستیاں ہیں وہاں کا ادب کیسا ہے، ہندوستان سے پاکستان سے کس طرح سے مختلف ہے، اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ اور سب سے اہم بات کہ اردو کا مستقبل یہ بہت تابناک نہیں دیکھتے ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ جو وہاں رسالے نکل رہے ہیں، وہاں سے جو اخبارات نکل رہے ہیں، اور جو نئی نسل ہے، پرانی نسل کی ذمہ داری ہے وہاں کہ وہ نئی نسل کو اردو سکھائے، اردو سے آراستہ کرے، تاکہ وہاں بھی اردو قائم رہے۔ اردو کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ عقیل دانش صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے خاص پروگرام ایک ملاقات میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی بہت عنایت، آپ نے موقع دیا اپنے ناظرین سے کچھ کہنے کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے خاص پروگرام ایک ملاقات میں ابھی بس اتنا ہی۔ آپ ہمارے چینل سے متعلق اپنی رائے اور مشورے ہمیں ضرور بھیجیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے۔ ہمیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے لاگ آن کریں www.samaylife.com۔ فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔ آداب۔